औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम नमाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नमाज पे आखिर इतना ज़ोर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने क्यों दिया है कि हर सूरत में आपको नमाज पढ़नी है। वो इसलिए दिया है कि अल्लाह मोमिन को दुनिया में कामयाब व कामरान देखना चाहता है और इसके रिज़ल्ट में उसे जन्नत अता फरमाना चाहता है। अच्छा, इन तमाम अरकान में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो नमाज को क्यों दी गई है, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि नमाज, जब आप ये अनासिर तरकीबी देखें कि जब मैं पिछले प्रोग्राम तफसील से कुछ ज़िक्र करता जाता हूँ, जब आप पॉइंट फोकस टू द पॉइंट हो जाएंगे। नंबर 2, जब आपको अहमियत का तयन करना आ जाएगा, पाबंदी वक्त हो जाएगी। और इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे बेहतरीन माशरती निज़ाम इस नमाज में पिन्हा है। मैं हूँ काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ये पता चल सके कि कुरान और दीन एक सिर्फ सवाब की चीज़ नहीं है बल्कि दुनिया बनाने की चीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया का बेहतरीन माशरती निज़ाम इसमें कैसे है। दुनिया का बेहतरीन माशरती निज़ाम इसमें इस तरीके से है कि हुक्म है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना घर में नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। आकाए दो जहां ने एक दफ़ा फरमाया कि मेरा दिल करता है कि जब जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूं। और दूसरी जगह ये फरमाया कि जो लोग फ़र्ज़ मस्जिद में अदा किए जाए, सुन्नतें और नवाफिल अपने घर जाके अदा की जाएं। तो इसमें क्या राज पिन्हा है? इसमें सबसे बड़ा दुनिया का मुआशरती निज़ाम जो घर जाके पढ़ने का हुक्म दिया सुन्नत नवाफिल, उसमें ये राज पिन्हा है। एक तो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो, मस्जिद छोटी हो तो एक जमात पढ़े फिर दूसरी पढ़े, जैसे दुबई वगैरह में दूसरे मुल्कों में जहाँ ज़्यादा लोग नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं वहाँ होता है। दूसरा, मुआशरती निज़ाम ये दुनिया में कामयाबी के लिए बेहतरीन मुआशरती निज़ाम कैसे है। मुआशरती निज़ाम ऐसे है कि आप ये देखें कि रोज़ाना दिन में 5 वक्त तमाम मुसलमान मर्द आपस में मस्जिद में मिले। जब वो आपस में मस्जिद में मिलेंगे तो उनको एक दूसरे के हालात, बैठने उठने से, चलने फिरने से, आने जाने से, बात करने से, सबसे पहले तो आपका माशरती निज़ाम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। माशरती निज़ाम किससे डेवलप होता है कि जितनी मुलाकातें ज़्यादा होती हैं, आप कभी गौर करें, अब इस के दुनिया में जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं, अल्लाह ने जहाँ और दूसरे अहकाम फरमाए हैं वहाँ एक सबसे अहम हुक्म ये भी फरमाया वला अरहम, अब कता रहमी ना करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कता रहमी करने वाले के साथ सफ़र भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सफ़र में नुकसान हो जाए। तो लोगों जितनी तरक्कियाँ हैं आज गौर करें वो किस लिए हैं? लोगों को लोगों से मिलाने के लिए, वो माशरती तरक्की है। उसकी बुनियादी, यानी आप ये देखें कि आप ये सोचें जहाज़ किस लिए है। पहले लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सालों में पहुंचते थे, महीनों में पहुंचते थे। फिर लोग लोगों से दूर थे, फिर और तरक्की हुई, गाड़ियाँ आ गईं। गाड़ियों से जहाँ महीनों में लोग मिलते थे वो दिनों में मिलने लग गए। फिर जहाज़ आ गए, जहाँ दिनों में मिलते थे वहाँ घंटों में मिल रहे हैं। अब एक और तहकीक होनी जा रही है कि सैटेलाइट पोर्ट बनने जा रहा है। उसमें ये होगा कि पूरी दुनिया में जहाँ वो सैटेलाइट सिस्टम पूरी दुनिया के गिर्द घूमेगा 24 घंटे के दौरान, और हर मुल्क से जहाज़ उस पर जाया करेगा और ग़ालिबन 1 घंटे में पूरे उसका चक्कर लगाएगा।
تو وہ 1 گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اس جگہ جائے گا، یعنی اگر پاکستان سے چڑھا ہے اور امریکہ جانا ہے، جو پاکستان سے لینڈ کر جائے گا، اس پہ جا کے جب نیچے اترے گا تو وہ اس ملک میں لینڈ کر جائے گا۔ تو اس طریقے سے فاصلے گھنٹوں میں آ جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کس لیے کر رہی ہے؟ لوگوں کو لوگوں کے قریب لانے کے لیے۔ تو اس کا سب سے بیسک یونٹ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں حکم ہے کہ ایک اندھے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں اور مسجد نبوی کے رستے میں کیڑے کانٹے ہیں اور موذی جانور ہیں، تو کیا میں گھر نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آتی ہے۔ کہنے لگا اپنے گھر سے اور مسجد تک ایک رسی باندھ دو، اس پکڑ کے آ جایا کرو۔ یعنی ایک تو اندھا اور دوسرا موذی جانور، آپ نے اسے اجازت نہیں دی، آپ نے کہا رسی باندھ دو مسجد نبوی تک، اسے پکڑ کے آ جایا کرو۔ تو ہمارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے نماز گھر پڑھنے کا؟ یہ بہت بڑا معاشرتی نظام ہے۔ اگر صرف ہم اس میں طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب آپس میں اپنے معاملات جو ہوں وہ ڈسکس کریں، اپنے علاقے کے، اپنے گھروں کے، اپنے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشاورتیں کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی حالات، خیریت، طبیعت دریافت کیا کرتے تھے، پھر مشورے دیا کرتے تھے اور آپس میں مشورے کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو مسجد ایک بیسک یونٹ ہے معاشرت کو ترتیب دینے کا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، وہ معاملات اگر مقامی طور پہ حل نہ ہو تو جمعے کو پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں اور اس تمام علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے اپنے مسائل امام کو بتائیں اور امام پھر خطبے میں ڈسکس کرے کہ یعنی ہم اگر ملٹی میں رہتے ہیں تو کہ ملٹی کے سی بلاک میں یہ پرابلم ہے، سب اپنے اپنے عقل و دانش کے مطابق اس کے مشورے دیں، اگر جس کا مشورہ اچھا لگے وہ مشورہ پڑھ کے سنائیں۔ اور خطبے میں امام کیا کرتے ہیں کہ ایک حصے، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں وہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے جو طریقہ ہے کہ اس معاملے کے، اس علاقے کے کیا مسائل ہیں، اور دوسرے حصے میں پڑھنا ہے کہ ان معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیسے حل کیا، تو اس کا حل نکلے۔ یہ اصل اس کا متن، اصل اس کی بنیاد، اصل اس کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی معاملات، آپ یہ دیکھیں آج ہماری فوج کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اس کی یونٹی، اس کی طاقت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں یہی معاشرتی نظام ہے، یعنی مسجد بیس، اس کے بعد یونٹ، سیکٹر سمجھ لیں کہ جمعے کی نماز، اور اس کے بعد وہ بریگیڈ کہتے ہیں یا جو بھی، مجھے ان کا نظام نہیں پتا۔ اس کے بعد عید کی نماز میں سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہوں سارے، اور عید کی نماز کے لیے حکم ہے کہ والی وقت پڑھائے، یعنی جو وہ شخص پڑھائے جو لوگوں کے معاملات سن سکتا ہو اور حل کر سکتا ہو، تاکہ لوگ اپنے معاملات پورے سال کے، اگر مسجد کے لیول پہ حل نہیں ہو رہے تو مرکز کے لیول پہ جائیں، یعنی جامع مسجد میں جائیں، جامع مسجد میں نہیں حل ہو رہے تو عیدگاہ میں مسائل ڈسکس کیے جائیں، عیدگاہ میں بھی۔ اچھا، پھر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا کے امیر ترین مسلمان۔ اب یہ دیکھیں کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ صاحب حیثیت، جو رستے کا حیثیت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ حج کرنے جائیں، مڈل کلاس غریب لوگوں کو حج کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ اس لیے کہ یہاں انٹرنیشنل ٹریڈ فروغ دی جا رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل حالات لوگوں کو پتہ چلیں۔ جیسے ایک مثال کی بات ہے، اس کی عملی مثال میں نے دیکھی، جیسے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، جب میں نے حج کیا ان دنوں بہت زیادہ پریشان تھے کہ کشمیر میں بہت مظالم ہو رہے تھے، انڈیا میں بہت مظالم ہو رہے تھے، فلسطین میں بہت مظالم ہو رہے تھے، مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جو اب بھی ڈھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا معاشرتی نظام ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے تو مسائل آ رہے ہیں۔ تو
میں جس وقت میدان عرفات میں گیا، آپ لاجک دیکھیں، اللہ عز و جل کہیں نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ میدان عرفات میں آپ نماز ظہر ادا نہیں کر سکتے، ظہر عصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ صرف لوگوں کا اجتماع ہے۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دعائیں کرنے کی جگہ ہے۔ دعائیں تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب من حبل علیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہوں، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، وہاں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ وہاں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ میں جب حج کرنے گیا، میں نے عرفات کے میدان میں ڈھونڈ کے کشمیریوں سے ملا۔ میں حیدرآباد میں ان دنوں بڑے مظالم کے خبریں آ رہی تھیں، اس کے علاوہ فلسطین میں آ رہے تھے۔ میں نے لوگوں کو ڈھونڈا کہ ان کے معاملات، ان کے حالات دریافت کیے جائے۔ بے شک کہ میں ان کو حل نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان کو پتہ تو کیا، اگر میں اس کیفیت میں ہوتا، اس کیپیبلٹی میں ہوتا کہ میں ان کو حل کر سکوں، تو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ، اللہ کہتا ہے حج کا مہینہ معلومات کا مہینہ ہے، جب تم حج کر چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش، انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ غریب آدمی تو نہیں کر سکتے، امیر آدمی کرے گا نا۔ تو امیر آدمی یہ امپورٹ ایکسپورٹ غریب آدمی تو نہیں، امیر آدمی کرے گا، اس لیے وہاں پہ امیر آدمیوں کو بلایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی بہتری ہو سکے۔ تو اصل ہم اگر اپنے دین کو سمجھنے لگ جائیں، ہم نے، اللہ نے کہا تفقہوا فی الدین، جنہوں نے دین کو سمجھا انہوں نے اپنی دنیا بنائی۔ آپ جا کے یورپ میں دیکھیں، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو ہمارے دین میں ہے۔ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، مکمل دین نہیں حاصل کیا، انہوں نے مکمل دین پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے وہ بعض باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، بعض کو نہیں کرتے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو کامل اتباع پسند ہے، اور وہ اللہ کیوں کہتا ہے کامل اتباع پسند ہے؟ کہ کامل اتباع کرو گے تو پھر ہی آپ ایکوریٹ پرسنالٹی بنو گے۔ اگر کامل اتباع نہیں کرو گے تو ایکوریٹ پرسنالٹی بن ہی نہیں سکتے آپ، دنیا کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتے آپ۔ تو انٹرنیشنل یہی سسٹم ایک ہمارے حکمران نے کوشش کی تھی اس ملک میں وہ کرنے کی، کیونکہ وہ ایک ادارے کا ہیڈ تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ یہ ادارہ کتنی ترقی کر رہا ہے۔ آج ہم بڑے کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی وہ ادارہ بہت ترقی کر رہا ہے، وہ اس نے سب ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، ملک پہ یہ کر لیا ہے، ملک کو بھائی ان جیسی یونٹی تو پیدا کرو، ان جیسا سسٹم تو بناؤ۔ انہوں نے یہ دین کا سسٹم اپنایا ہوا ہے، آپ بھی دین کا سسٹم اپناؤ، انشاءاللہ تعالی سارا معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اگر ہم مسجد میں جاتے بھی ہیں تو نماز پڑھتے ہی ایسے بھاگتے ہیں جیسے کیا کہنا چاہیے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات پتہ کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہماری زکوٰۃ گورنمنٹ کھا جاتی ہے، ہمارے ٹیکسز گورنمنٹ کھا جاتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں سسٹم نہیں ملتا۔ بھائی آپ یہ دنیا سسٹم نماز وہ ادا کرو، آپ سب انفرادی طور پہ اپنے اسٹرگل کرتے رہو گے تو کیسے کامیاب ہوگے؟ یہاں اجتماعیت سکھائی جا رہی ہے، اجتماعی طور پہ ہر روز۔ ایک مثال کی بات ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، آپ اکیلے اس سے کیسے بدلہ لیں گے؟ مسجد میں جا کے لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ یار جب آپ کے تعلقات ہوں گے، محبتیں ہوں گی، شفقتیں ہوں گی، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ دینی تعلیمات وہاں ملیں گی، اور دینی تعلیمات محبتیں سکھاتی ہے، محبتیں بہترین معاشرہ ترتیب دیتی ہے۔ تو نماز دنیا کی بہترین معاشرت سکھاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر بندے میں یہ جو پچھلے پروگرام دیکھیں ان میں جو میں نے تفصیل سے بیان کیا، جس میں یہ کوالٹیز آ جائیں گی تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ وہ بندہ اس دنیا میں ناکام ہو جائے؟ تو ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور دین دونوں مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔